बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मुकर्रम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद मीडियम वेव्स 585 और रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल से आप हमारा प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज़ असलम। सामीन मुकर्रम, हमारे प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में आप मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं, समाअत कर चुके हैं हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं उनको हवाले से मुख्तलिफ़ जो कश्मीरी ज़बानी हैं उनके गोजरी ज़बान के अंदर, पहाड़ी कश्मीरी ज़बान के अंदर आप हमारा प्रोग्राम जो है वो समाअत कर चुके हैं। और प्रोग्राम के इस दूसरे हाफ के अंदर हम मकबूजा जम्मू कश्मीर से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं उन पर तर्जीह और तबसरे जो है आपकी समाअतों की नज़र करेंगे। प्रोग्राम में आज पहले सबसे जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौज़ूआत आपके गोश गुजार करते हैं। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे आज एक इंतहाई अहम दिन जब कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी जो हैं आज यौम शुहदाए जम्मू मना रहे हैं। एक ऐसा दिन कि जिस दिन डोगरा फोर्सेस और राष्ट्रीय सहाय सेवक संघ के जो गुंडे हैं उनके जानिब से 2 लाख से ज़ायद जो कश्मीरी हैं उनको एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो शहीद कर दिया गया। प्रोग्राम का आगाज़ आज हम इस हवाले से करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी इस मौजू पर भी बात करेंगे कश्मीरी सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी जगह भारत के हिंदुत्वा कारकुनों को भर्ती करने के मंसूबे के तहत मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर 55 मकामी मुलाजमीन को आज़ाद पसंदाना सरगर्मियों की हिमायत करने के इल्ज़ाम में जो है वो बरतरफ कर दिया है। और इसके साथ साथ बात होगी जिस तरीके से भारतीय हुकूमत जो है वो सरकारी सरपरस्ती के अंदर वहाँ पर मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रही है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू जो है वो करेंगे। प्रोग्राम का सामीन मुकर्रम हम आगाज़ करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब, हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज के दिन की तारीख़ी अहमियत और पस मंज़र मैं चाहूँगा अगर आप हमारे एक चीदा सा नुक्ता जो है वो तो मैं शेयर कर चुका हूँ अपने सामने के साथ, लेकिन इसका पस मंज़र ज़ाहिर है एक कश्मीरी रहनुमा के तौर पर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर हमारे सुनने वालों के लिए बता सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया और आपकी बात बिल्कुल वजह है। मैं इससे पहले भी कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि कौमों की जो तारीख़ होती है उसमें जो कुछ स्पेसिफ़िक कुछ ऐसी ख़ास तारीख़ें होती हैं, इन तारीख़ों को याद रखना और इन तारीख़ों के हवाले से इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं 6 नवंबर की, 6 नवंबर 1947 की, तो एक बहुत ही खून आशाम, एक इंतहाई खूनी किस्म का जो है हमें ये दिन नज़र आता है, याद आता है। मैं ये भी बताता चलूँ कि 6 नवंबर जो है वो एक अलामती तौर पे एक दिन आप समझ लें, वरना 6 नवंबर जिस याद में इसको मनाया जाता है वो दरअसल कत्लेआम बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। 6 नवंबर की तारीख़ दरअसल ये है कि जब 1947 3 जून प्लान के मुताबिक बरसग़ीर पाक व हिंद जो है वो 2 आज़ाद रियासतों में तकसीम हो गए थे। एक तरफ हिंदुस्तान था और दूसरी तरफ पाकिस्तान। और जो रियासत जम्मू कश्मीर है उसकी लोगों ने बड़े बबांग दहल अपना जो वोट है वो पाकिस्तान के हक़ में दिया था और बहुत हद तक अंदाज़ा था, लोग इस बात की उम्मीद रख रहे थे कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने चले हैं। लेकिन उस वक़्त अभी जो महाराजा जो जम्मू कश्मीर की रियासत का एक आमिर हुकूमत वहाँ पे कर रहा था, उसने अपनी गद्दी को बचाने के लिए कहीं न कहीं किसी सूरत में जो हमें कुछ तारीख़ में नज़र आता है हिंदुस्तान के साथ एक नाम नहाद इल्हाक कर दिया था। ये इल्हाक जब होता है तो उसके साथ ही वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। ये कत्लेआम एक तरफ महाराजा की अपनी फोर्सेस भी करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि वहाँ पे जो पटियाला रजीम की फोर्सेस मौजूद थीं जो कि बाज़ाब्ता हिंदुस्तान का हिस्सा थी, वहाँ पटियाला रियासत की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। तो सितंबर और अक्टूबर के जो महीने थे बिलखुसूस इन महीनों में मुसलमानों का कत्लेआम न सिर्फ जम्मू के अंदर हुआ बल्कि बिलअमूम पूरी रियासत के अंदर ये कत्लेआम होता रहा था।
البتہ جب ہم 6 نومبر کی بات کرتے ہیں، جموں نکبہ کی بات کرتے ہیں، تو انٹرنیشنل جرائد جو ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اس ایک ہفتے میں بالخصوص خاص طور پہ جو سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں جموں میں، وہ اس ایک ہفتے کے اندر ہوئی تھیں، جس میں اس وقت جو مسلمان جموں میں رہائش پذیر تھے انہیں ایک لحاظ سے دھوکہ دیا گیا کہ آ جاؤ اب پاکستان کی طرف تم لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ انہی مسلمانوں کو پھر مختلف گاڑیوں میں، ٹرکوں میں وہاں پہ ڈالا گیا، انہیں لوڈ کیا گیا، اور اس کے بعد وہیں پہ جموں کے آس پاس پاکستان کی سرحد کے پاس جو جنگلات تھے وہاں پہ ان مسلمانوں کو لے جا کے ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دنیا بھر میں اگر صورتحال کا معائنہ کریں اور مشاہدہ کریں تو مسلمانوں کے اوپر یہ کہہ کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ کہیں ان کو جو ہے وہ انتہا پسند ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، کبھی آپ اپنے مقاصد کے لیے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، لیکن کیا یہ دہشت گردی دنیا نہیں دیکھتی کہ کس طریقے سے یہ قتل عام جو ہے یہ کیا گیا کشمیر کے اندر، اور کس طریقے سے ان لوگوں کو کہ جن کا حق خودارادیت دینے کا وعدہ آپ کے خود وزیر اعظم جو ہیں اس وقت کے پنڈت جواہر لال نہرو کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ قتل عام ہوا۔ صرف یہی نہیں، آج ہم 76 سال کے بعد بھی ایسا ہی قتل عام وہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے ہر گھر کے اندر جو ہے کسی نہ کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی کو کالے قانون کے تحت اٹھا دیا جاتا ہے، اجتماعی قبریں آج تک دریافت ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ دہشت گردی دنیا نہیں دیکھ سکتی؟ دیکھیے، جہاں تک ریاست جموں و کشمیر کی بات ہے تو پھر ہمیں یہ بات بھی قبول کرنی پڑے گی کہ ریاست جموں و کشمیر بدستور اس سے پہلے بھی اور آج بھی مسلسل ایک ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے۔ جب ہم مہاراجہ کی بات کرتے ہیں، مہاراجہ ہری سنگھ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر تو آج کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت پوری ریاست جموں و کشمیر ایک تھی، اکٹھ تھا، متحدہ ریاست تھی، تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشل ریاست تھی۔ اس وقت بھی مہاراجہ ہری سنگھ نے جس طرح جنگ و جدل کے ذریعے سے، جس طرح سے انہوں نے گلگت بلتستان کے اوپر، جس طرح سے ہنزا نگر اور اس کی ریاستوں کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں پونچھ کی بھی، تو پھر ہمیں وہاں پہ بھی ایک لحاظ سے ناجائز قبضہ ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے جو دور حکومت تھا اس میں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف جس طرح کا رویہ رکھا گیا تھا، جس طرح سے انہیں نیچا دکھایا جاتا تھا، جس طرح سے ان کے خلاف مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے جاتے تھے، اور جس طرح سے انہیں ایک آپ سمجھ لیں ایک بالکل نیچ ذات کنسیڈر کیا جاتا تھا، یہ طریقہ، یہ رویہ آج بھی شامل ہے، اور یہ رویہ جو اب آج شامل ہے ہمیں یہ ملٹی پرونگ نظر آتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کو یہ احساس دلانا کہ وہ اپنی ہی ریاست میں، اپنے ہی جموں کشمیر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جس طرح ان کو تعلیم کے میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس طرح سے جو ریاست جموں کشمیر میں بالخصوص کشمیری مسلمانوں کے اپنا ہی کوٹا تھا، اس کوٹے کو مزید ڈیوائیڈ کر کے ہندوستان کی باقی ریاستوں کو دیا جاتا ہے۔ بالکل جس طرح اب ہندوستان میں جو لوگ بستے تھے ان کو ڈومیسائلز دے کے کشمیری ان کو علی الاعلان بنا دیا جائے گا، اور پھر ہم 1947 سے لے کے آج 2023 تک لگ بھگ 6 لاکھ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام، ان کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، جو کشمیری مسلمان ہیں وہ 1947 سے پہلے بھی پس رہا تھا ایک ڈوگرا راج کے اندر، اور 1947 کے بعد وہ ہندوستان کے ہندوتوا راج کے اندر آج بھی پس رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس اپنے خواب کو بھارت جو ہے وہ عملی جامہ پہنانا چاہ رہا تھا 1947 کے اندر، 48 کے اندر، اب مودی اقتدار میں آ کر پچھلے 10 سالوں میں ان تمام کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت بھی ان کا مقصد جو ہے بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا کہ وہاں پر جو ہے مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جائے، ہندوتوا تعداد جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اور آپ نے جن گفتگو میں اپنی اشارہ بھی فرمایا کہ کس طرح ڈومیسائل ایکٹ کا نفاذ ہوا، 2019 آئینی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، پھر یونین ٹیریٹری کے اندر اس کو تقسیم کر دیا گیا، مسلمانوں کو وہاں سے نوکریوں سے برطرف کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو آبادکاری کی جا رہی ہے، غیر کشمیریوں کو زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں۔ اب مطلب درجنوں ایسے اقدامات ہمیں نظر آتے ہیں اس درندہ صفت حکومت کی جانب سے، جس سے بظاہر یہ بڑی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ ان کا اصل میں مقصد کیا ہے کشمیر میں۔
دیکھیے اگر آج پنڈت جواہر لال نہرو زندہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ نریندر مودی کو گلے لگاتے ہوئے یہ کہا جاتا کہ فائنلی یو ہیو اکمپلشڈ اور کمپلیٹڈ دا ڈریم دیٹ آئی ہیڈ ڈریمڈ آف. تو 1947 میں اور اس کے بعد آگے 1950 میں جب ہم ایک آرٹیکل 35 اور 370 کو بنتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس وقت اس کا بڑا کلیدی کردار تھا، اور اس وقت کی جو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی بھارت کے زیر تسلط آئی، وہ کافی حد تک انہی دو میجر آرٹیکلز کے ذریعے سے آئی تھی. اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو 2019 میں جو ان آرٹیکلز کو ختم کیا گیا، تو یہ بھی جواہر لال نہرو ہی کا خواب تھا. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ 1947 سے لے کے آج 2023 تک مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہندوستان نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں، وہ تمام کے تمام اقدامات بڑے اسٹریٹجک اور لاجیکل اور سٹیپ وائز رہے ہیں. آج 2019 میں بھی جب 5 اگست کا وہ واقعہ رونما ہوتا ہے، تو آرٹیکل 35A اور 370 اپنی اصل شکل میں تو باقی رہے ہی نہیں تھے. ایون 2019 میں جب اس کا ایبروگیٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان آرٹیکل کا جو بچا کھچا کچھ 5%، 6% رہ گیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، ورنہ تو یہ بہت پہلے ہی ایک لحاظ سے ختم ہو چکے تھے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ 2023 میں جو ہندوتوا کا جو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، جس طرح سے مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اپنے ہی گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ایجوکیشن میں ان کو نوکریوں میں جس طرح سے ان کو برخاست کیا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک سٹیپ وائز پروجیکٹ ہے. اور وہیں سٹیپ وائز پروجیکٹ نریندر مودی کی حکومت ہو، یا پھر اگر آگے چل کے ہمیں کوئی اور حکومت بھی سامنے نظر آتی ہے، تو یقینی طور پہ وہ انہی اقدامات کو آگے لے کر چلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس تمام تر صورتحال کے اندر ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، اور وہ صرف اور صرف یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت ایک اسٹائل پیٹرن کے اوپر بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو بھی بالکل ایک ایسی جگہ پہ بند کر کے رکھنا چاہ رہا ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل کو سپیس ملی تو اس نے اپنی سپیس کو بڑھاتے 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 اس قدر پھیل گیا کہ اب فلسطین ہمیں دنیا کے نقشے پہ بہت کم جگہ پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے وہ پالیسیاں دیکھی جس کے بعد فلسطینی اپنا حق خود ارادیت لینے پہ آج بھی جو ہیں وہ مجبور ہیں. اور ابھی غزہ کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر قتل عام جو ہے کیا جا رہا ہے، لیکن دنیا خاموش تماشائی وہاں پہ بنی ہے. یہی حال ہم کشمیر کے اندر بھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی 7 دہائیوں سے آہستہ آہستہ کر کے وہاں پہ بھی ایک قتل عام کی تاریخ سے بھری پڑی ہوئی ہے تمام چیزیں، اور یہاں پر بھی دنیا ہمیں خاموش تماشائی بنی نظر آتی ہے. سر، کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہی یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ قراردادیں اتنی پینڈنگ رہیں گی؟ دنیا اس کے کبھی ضمیر جاگے گا آپ کے خیال میں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے؟ دیکھیں، ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلے سروگیٹ کلونیلزم کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنے زیر تسلط کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ببانگ دہل ایک سیٹلر کلونیلزم کا پروجیکٹ چلے جا رہا ہے. یہ سیٹلر کلونیلزم ایک طرف جو غیر کشمیری ہیں، جنہیں ہم اپنی عام فہم زبان میں بہاری کہہ دیتے ہیں، ان کا وہاں پہ موجود ہو جانا اور ان کو پھر ڈومیسائلز کے ذریعے سے کشمیری قرار دے دینا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ریاستی دہشت گردی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلانا اس وقت عام فہم جو عام دنیا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک طرف ڈوسیئرز دیتے ہیں، ہم ایک طرف کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ چاہے بڑے سے بڑا فورم جیسے UNGA ہو یا پھر کوئی اور OIC کا فورم ہو، کہیں پہ بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے آن گراؤنڈ ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ سیٹلر کلونیلزم کیسے رک سکتا ہے. اب آتے ہیں وہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے قراردادیں ہیں، اور اگر قراردادیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں تو پھر ایکچول حل کیا ہونا چاہیے؟ یقین جانیے جو ایکچول حل ہے وہ یقینی طور پہ یہی ہے جو حماس یا فلسطین نے اس وقت مقبوضہ فلسطین میں کیا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی روز روشن عیاں حقیقت ہے کہ اگر آپ کو اپنا حق چاہیے تو آپ کو اپنا حق چھیننا پڑتا ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے غاصب کو، آپ کو بتانا پڑتا ہے اوپریسر کو کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، یہ جہاں تم نوکریاں اپنے غاصب لوگوں میں بانٹ رہے ہو، یہ جہاں تعلیم کے مواقع تم اپنے ہی طلباء کو دیے جا رہے ہو،
یہ زمین، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، یہ جاب والی جگہیں، یہ سب کی سب ہماری ہیں اور ان پہ تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہے. لہٰذا ہندوستان اگر ایک طرف ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ تم لوگ جامع مسجد کو کھول سکتے ہو، وہاں جمعہ کی نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے یا عیدین کی نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، یہ تمام کی تمام وہ اجازتیں ہیں جن کی ہمیں ہندوستان سے ضرورت ہی نہیں ہے. تو قراردادیں واقعتاً جو موورز اینڈ شیکرز ہیں وہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس جو حل موجود ہے وہ حل حماس والا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آج ہم نے دیکھا محبوبہ مفتی صاحبہ کی جانب سے بھی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے، حالات معمول کے مطابق ہیں اور گزشتہ 4 برس میں کوئی شہری نہیں مارا گیا ہے، تو پھر کشمیر کے اندر یہ سب سے بڑی جیل میں کیوں تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ آج سابق جو ڈائریکٹر جنرل ہیں پولیس کے دلباغ سنگھ، ان کے بیان کے اوپر وہ رسپونڈ کر رہی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا گیا کہ سابق ڈی جی پی نے جو ہے وہ فخریہ طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ جموں کشمیر کے حالات معمول کے مطابق ہیں، جبکہ گزشتہ 3 دنوں کے اندر ٹارگیٹڈ حملے ہوئے ہیں جس میں کوئی عام شہری جو ہے وہ نہیں مارا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پولیس اہلکار یا فوجی یا مزدور مارا جاتا ہے تو یہ جانی نقصان کیا نہیں ہوتا ہے؟ کیا بھارت کے نزدیک یہ جانی نقصان نہیں ہے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے تو پھر یہ سب ٹھیک ہے کہ نعرے کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی ہاں، دیکھیے نارملسی کا جو مانترا ہے یا پھر یہ کہنا کہ ہاں بھائی اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہر چیز بالکل ایک عام ڈگر پہ چل رہی ہے جس طرح دنیا کے کسی بھی پرامن شہر کے اندر چلنی چاہیے. ہندوستان نے اس کی بہت کوششیں کی ہیں. ایک طرف جہاں G20 سمٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس کا انعقاد کروا لینا، اسی طرح ڈل لیک کے اوپر ڈانسنگ لائٹس جو ہیں اس طرح کے فنکشنز کا انعقاد کروا لینا، بہت حد تک مختلف قسم کے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا انعقاد کروا دینا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہندوستان یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے، سب کچھ وہاں پہ پرامن ہے، وہاں پر راوی چین کی بانسری بجاتا ہے. اور یہ ایک ایسی فیلسی ہے، ایک ایسا جھوٹ ہے جو ہمیں ہر دن نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس جھوٹ کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں. خود عام کشمیری مسلمان جو ہے اس نے بھی کئی دفعہ ایسی حقائق بیان کیے ہیں جس سے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں نارملسی تو کہیں پہ ہے ہی نہیں. اگر نارملسی ہے تو پھر مسلمانوں کو وہاں سے بے گھر کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر نارملسی ہے تو وہاں کشمیریوں کے کاروباروں کے اوپر قدغنیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ اگر نارملسی ہے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو، تعلیمی اداروں کو بند کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اگر نارملسی ہے تو وہاں پہ ہڑتال کے دنوں پہ جب بھی کشمیری مسلمان ہڑتال کرتے ہیں تو جبراً دکانیں کیوں کھلوائی جاتی ہیں؟ اگر نارملسی ہے تو وہاں پہ ایسے غیر کشمیریوں کو سڑکوں کے اوپر لا کر کیوں موٹر سائیکل ریسز کے اندر ان کی شمولیت کروائی جاتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی سب اچھا ہے، سب کھلا ہے. سامعین مکرم، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پر کشمیریوں کے جذبہ حریت کو جس چیز نے جوان رکھا ہوا ہے یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے لاکھوں اپنے فرزندوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے جوانوں کو قربان کیا، بچوں کو، بیٹوں کو، اپنے سہاگ کو قربان کر دیا، اور انہی کی قربانی کی مرہون محنت ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جذبہ جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. بنیادی طور پر یہ لوگ کشمیر کے ہیروز ہیں اور اصل انہی کا خون جو ہے وہ کشمیر کے بنیادوں میں شامل رہے گا. ڈاکٹر صاحب ان ہیروز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ خاص طور پر شہدائے جموں کی بات کریں، ہم حریت رہنماؤں کی بات کریں جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج تک ہم ان جوانوں کی بات کریں کہ جن کی قربانیاں جو ہیں انہوں نے اس کشمیر کی جو جذبہ آزادی کی تحریک ہے اس کو جلا بخش رکھی ہے. بالکل. دیکھیں جب ہم نومبر کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں، 6 نومبر 1947 کے حوالے سے کہتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہی وہ زمانہ تھا جب ہمارے پاس ریاست جموں و کشمیر کا ایک خطہ الحمدللہ آزاد ہوا، اور آزاد کشمیر کی صورت میں آج الحمدللہ وہ وہاں پہ بسنے والے کشمیری آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے قابل ہوئے ہیں. اسی میں جہاں پہ ہمیں بہت سارے لوگوں کے نام نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام ہمیں یاد رکھنے بھی چاہیے، وہیں پہ ہمیں سردار ابراہیم، جو ہمارے پاس سردار عبدالقیوم، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں غازی ملت کا، مجاہد اول کا
بعد میں خطاب بھی ملا، اور ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کا جو اس میں ایک شیئر تھا، جو حصہ تھا، یقینی طور پہ آزاد کشمیر بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں انتہائی گراں قدر تھا۔ آج بھی آزاد کشمیر کے لوگ ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں، وہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ بھی ان کا نام بہت فخر سے لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں ایسے مجاہدین بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کی جو افواج تھیں، مہاراجہ ہری سنگھ کی جو ڈوگرا فورسز تھیں، اس کی جو گولیاں ہیں وہ اپنے سینوں پہ کھائی تھیں۔ اور یہ کہانی صرف 1947 تک نہیں ہے، اگر آپ اس سے بہت پہلے جاتے ہیں، 1931 کی بات کرتے ہیں، 1865 کی بات کرتے ہیں، وہ جو کہتے تو اس کو بغاوت ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ وہ جو مجاہدانہ کارروائیاں اس وقت خان آف منگ کی طرف سے ہوئیں، 1931 میں جو ہے کشمیری مسلمانوں کی طرف سے ہوئیں، اور اس کے بعد 1947 میں کیپٹن حسین خان آپ نام لے لیجئے جیسے، اور اس کے بعد پاکستانی افواج جب بالآخر کشمیریوں کی مدد کے لیے آئی تھیں، اور اس کے بعد نشان کشمیر کا جو ایک بہت بڑا ایک ایوارڈ جو ہے وہاں پہ وہ بھی ایک واحد کشمیری جو ہے انہیں وہ دیا گیا، ان کی شہادت جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں تاریخ میں حسین ترین الفاظ میں لکھی جانی چاہیے۔ یہیں کشمیریوں کی وہ قربانیاں ہیں، یہیں کشمیریوں کی وہ شہادتیں ہیں جو نہ صرف رنگ لائی ہیں اور آزاد کشمیر ہمیں ملا تھا، اور یہیں وہ شہادتیں ہیں جو انشاءاللہ بیس بنیں گی مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی۔